Please subscribe my channel, like and comment and share. हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए थे। उतने में हवा चली, तेज़ हवा चली, चिराग बुझ गया। जैसे ही चिराग बुझा, सुई उनके हाथ से गिर गई। जो सी रही थी, सुई उनके हाथ से गिर गई। गिरी तो आप टटोलने लगी सुई ज़मीन पे। उतनी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम अंदर रखे। जैसे ही आपने कदम अंदर रखा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुई को टटोलते टटोलते सरकार के कदम को पकड़ ली। पकड़ा, सरकार ने फरमाया, आयशा क्या कर रही हो? कहा, हुजूर मैं सुई तलाश रही हूँ। हवा चली, चिराग बुझ गया, सुई हाथ से गिर गई, उसी सुई को मैं तलाश कर रही हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया। जैसे ही मुस्कुराया है, सरकार के दांत खुले हैं, पूरा कमरा रोशन हो गया। ऐसा रोशन हुआ कि सुई फौरन देखी और उठा ली। या रसूल अल्लाह, मिल गया, सुई मिल गई, सुई मिल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने से। हाँ, समाज फरमाइए। नूर की किरण फूटी आपके घराने से, और दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। और आप जब भी रोते थे मोतियां टपकती थीं। आप जब भी रोते थे मोतियां टपकती थीं। आप जब भी रोते थे मोतियां टपकती थीं। और गुमशुदा मिली सुई उनके मुस्कुराने से। गुमशुदा मिली सुई उनके मुस्कुराने से। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने हक़ को देख लिया। और सैयदी आला हज़रत अली रहमत और रिज़वान इसी मारिफत की गुत्थी सुलझाते हुए बयान कर रहे हैं कि मन रानी क़दराल हक़, जो कहे क्या बयां उसकी हकीकत कीजिए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने एक शख्स को, एक सहाबी को देखा। कभी वो रोते हैं, कभी हंसते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे हंसने का सबब क्या है, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जहालत पे कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। आपके आने से पहले ये दुनिया तारीख हो चुकी थी। कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का मलजा व मावा नहीं। ये अल्लाह के रसूल, ऐसा माहौल था कि बीवी शौहर की नहीं और शौहर बीवी का नहीं। ऐसा माहौल था, बेटा बाप का नहीं और बाप बेटे का नहीं। दो ख़ानदानों में अगर झगड़ा शुरू हो जाता, लड़ाई शुरू हो जाती, तो पुश्तों तक वो लड़ाई चलती रहती थी। या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले गुनाह ही गुनाह, ख़ता ही ख़ता, लेकिन जब आप तशरीफ़ ले आए, आपका तलवाए ज़ेबा जब इस ज़मीन को रोशन कर दिया, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपकी नूरानियत से फैज़ हासिल कर ली, लेकिन जो ज़माना पिछला गुज़र गया, जो हालत कुफ्र का ज़माना था, जो हालत शिर्क का ज़माना था, ये अल्लाह के रसूल, उस ज़माने पे कभी हंसना आता है, कभी रोना आता है। कहा, वो कौन सा था? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं एक मर्तबा मैं अपने हाथों से बुत बनाकर उसको पूजता था। अपने हाथों से बुत बनाता था और उसको पूजता था। एक वक्त ऐसा आया कि आटे का बुत बनाए हुए जा रहा था, सफ़र में था, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं। अब क्या किया जाए, कहाँ से लाया जाए, कहाँ से खाया जाए? पेट की शिद्दत को, किस भूख की शिद्दत को किस तरह मिटाया जाए? ये अल्लाह के रसूल, मैंने क्या किया, आटे का जो बुत बनाकर रखे हुआ था उसको मैं तोड़ दिया
اور توڑ کر اسی آٹے سے روٹی بنائی اور اپنے پیٹ کو بھر لیا۔ وہ وقت جب بھی مجھے یاد آتا ہے ہنستا رہتا ہوں کہ میں کیسے بھگوان کو پوچھتا تھا، میں کس کی عبادت کرتا تھا، جس کو میں نے بنایا اور خود ہی توڑا اور پھر اسی کی روٹی بنا کر کھا گیا۔ اس پہ مجھے ہنسی آتی، لیکن رونا اس بات پہ آتا ہے اے اللہ کے رسول، جب وہ بات، وہ دن، وہ گھڑی مجھے یاد آتی ہے تو آنکھیں ساون بھادو کی طرح برستی رہتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں سفر پہ جا رہا تھا، اس وقت لڑکیوں کو زندہ رکھنا کسی کے گھر میں گوارا نہیں تھا۔ سارے لوگ جب بچیاں پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ قبر میں، زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، ایسا وقت تھا، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اور میں سفر پہ جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا سن لو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے، وہاں سے آنے سے پہلے تمہیں بچہ پیدا ہو جائے گا، اگر لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر لڑکی ہوئی تو میرے آنے تک اسے نہ رکھنا بلکہ اسے زندہ دفنا دینا، زندہ زمین میں ڈال دینا۔ میں یہ کہہ کر حکم دے کر چلا گیا۔ جب میں آیا کچھ دنوں کے بعد جب میں وہاں سے آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بچی میری آنگن میں بیٹھی ہے اور اس کا بال میری بیوی سنوار رہی ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں قدم رکھا ہوں فوراً میری بیوی بچی کو ہٹا دی اور ہٹا کر کے دوسرے آنگن بھیج ڈالی۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا تم نے حکم دیا تھا کہ بچی کو زندہ گاڑ دینا، میں نے ویسے ہی کر دیا، لیکن میری مامتا گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں اس بچی کو ابھی تک بھولا نہیں پائی۔ پڑوسن کی بچی کو لا کر کے اسی سے پیار کرتی ہوں، اس کا غم بھول جاتی ہوں۔ اس طرح سے کر کے کچھ دنوں تک وہ اب بچی کو آنگن میں لاتی رہی اور دوسرے گھر پہنچاتی رہی۔ اس طرح سے کر کے وہ شوہر جو تھا اس کا بھی دل اس بچی پہ آ گیا، اس کے دل میں اس کی محبت چھا گئی، گھر کر گئی۔ اب وہ بھی جو ہے بچی کو پیار کرنے لگا، بچی کو سنوارنے لگا، اس سے کھیلنے کودنے لگا۔ اس طرح سے کر کے اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ بچی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تو میری بیوی نے بتایا کہ سنو یہ بچی کوئی اور نہیں، ہماری اور تمہاری محبت کی نشانی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا اے اللہ کے رسول کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، میرے اوپر جیسے شیطان سوار ہو گیا۔ میں فوراً اٹھا اور بچی کی کلائی کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ بچی توتلی زبان سے بول رہی تھی ابا کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہو، کس مقام پہ لے جا رہے ہو، کیا دعوت میں لے جا رہے ہو یا کسی کی شادی میں لے جا رہے ہو، کہاں مجھے لے جا رہے ہو۔ بچی بولتی رہی اور میں خاموش اس کی کلائی پکڑے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلتا رہا، یہاں تک کہ پورے گاؤں ختم ہو گئے، مکانات ختم ہو گئے۔ جب پہاڑوں کی جھاڑیاں آئی اس میں میں گیا اور جانے کے بعد بچی کو چھوڑ کر میں قبر کھودنا شروع کر دیا۔ بچی بول رہی ہے ابا کیا کر رہے ہو، یہ کیا کھود رہے ہو، کس لیے کھود رہے ہو، کیا چیز ہے اس میں؟ لیکن میں اس کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ میں قبر کھودتا رہا۔ جب میں قبر کھود دیا میرے اوپر جو شیطان سوار تھا، جو کفر کی سیاہ شعاری کی دلدلوں میں میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، یہ اللہ کے رسول جس بچی سے میں کھیلا کرتا تھا اسی بچی کو میں نے پکڑا اور پکڑ کر اس قبر میں ڈال دیا، گڑھے میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اس پہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ بچی چلاتی رہی ابا میں نے کیا خطا کی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے، کس وجہ سے آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہو، کیوں مجھے گاڑ رہے ہو۔ بچی بلبلاتی رہی، تڑپتی رہی، روتی رہی، لیکن میں نے ایک نہ سنا، یہاں تک کہ ڈالتے ڈالتے ایک پتھر میرے ہاتھ میں آیا، میں نے اس پتھر کو پھینکا، وہ پتھر اس کے سر پہ لگا۔ جیسے ہی پتھر اس کے سر پہ لگا ہے ایک چیخ نکلی ہے اور اس کے بعد وہ بچی خاموش ہو گئی۔ میں اس کو دبا دیا، مٹی میں دبا کر میں واپس آنے لگا۔ اے اللہ کے رسول میں
واپس آتا رہا، لیکن اس بچی کی چیخ میری کانوں تک آتی رہی۔ میں گھر تک پہنچتا رہا، لیکن اس کی چیخ میری کانوں میں سنائی دیتی رہی۔ یہ اللہ کے رسول، آج بھی اس کی چیخ میری کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ جب مجھے کفر کا زمانہ یاد آتا ہے، اپنے بت کا زمانہ یاد آتا ہے، تو میں ہنسنے لگتا ہوں، اور جب اس بچی کی چیخ میری کانوں میں آتی ہے، یہ اللہ کے رسول، میں روتا رہتا ہوں، میں روتا رہتا ہوں۔ یہ ہے میرے رونے کا سبب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والو سن لو، اے لوگو سن لو، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو بڑا اپنے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑا اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، اور جو بچہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کا وہ مقام دیا ہے، مردوں کا بھی مقام دیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عورت خبر بھیجوائی، نیچے مکان ہے، اوپر مکان ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اوپر رہتی ہوں، نیچے میرے ماں باپ رہتے ہیں، میرا باپ بیمار ہے، میں اوپر ہوں، لیکن میرے شوہر سفر پہ جانے کے وقت مجھے یہ حکم دے گئے تھے کہ تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا، گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا۔ یہ اللہ کے رسول، میرے باپ بیمار ہیں، کیا میں اپنے باپ کو دیکھ سکتی ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجوایا، تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ بچی خاموش رہی، باپ بیمار ہوتا گیا، بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ جب جان کنی کا وقت آیا ہے، جان نکلنے کا وقت آیا، پھر وہ بیٹی تڑپ کر ایک قاصد کو بھیجیے، جا کر رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ کیا میں آخری دیدار، آخری وقت اپنے باپ سے مل سکتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ کچھ دن گزرے، باپ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ بیٹی تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر بھیجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گزر چکے ہیں، کیا میں آخری دیدار ان کا کر سکتی ہوں؟ آخری بار میں ان کو دیکھ سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے گھر سے نکلنے سے منع فرما دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے، تمہارے اوپر تمہارے شوہر کی فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ جس بچی کے ساتھ کھیلتا رہا بندہ، جس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر پالتا رہا، پرورش کیا، اپنی محبت کا سایہ جس کے اوپر جوانی تک ڈالے رکھا، جب وہ بچی اس کے گھر سے رخصت ہو گئی، جب اس بچی کا نکاح ہو گیا، تو اب اس بچی کے اوپر اس کے شوہر کی فرما برداری واجب ہو گئی۔ وہ بچی اب اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں آئی، باپ کا جنازہ اٹھ گیا، بیٹی اندر ہی اندر تڑپ رہی ہے، اندر ہی اندر رو رہی ہے، باپ کو دیکھی نہیں، بغیر دیکھے ہوئے باپ کو دنیا سے رخصت کر دی۔ جب اس کا باپ کا جنازہ آیا، اور جنازہ جب قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد جب دفنایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ایک قاصد کو بھیجا ہے، جاؤ اس بچی کے گھر جاؤ، جا کر اس بچی سے کہہ دو کہ تمہارے شوہر کا حکم ماننے کی وجہ سے، تمہارے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے پروردگار عالم نے تیرے باپ کی مغفرت کر دی ہے، خداوند قدوس نے تیرے باپ کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ کتنا پیارا موقع تھا، کتنا اچھا موقع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رحمت تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی محترم ہمیں اور آپ کو مل گیا، تو ہمیں بھی یہ چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ہر اعتبار سے رہے۔ ذمہ داری دونوں کے اوپر ہے، مرد کے اوپر بھی ہے اور عورت کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر۔ مرد کو پیار دینا ضروری ہے اور عورت کو پیار لینا، تعظیم کرنا ضروری ہے، یہ دونوں کے اوپر۔ گھر
اگر گھر کو تم صحیح بنانا چاہتے ہو، جنت اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو، جنت الفردوس کیا ہے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں محبت قائم کرو۔ اگر تمہارا گھر محبت کا گہوارہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہونے لگے گا، پروردگار عالم کی طرف سے برکتیں آنے لگیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شکایت ایک نے کی، عورت نے، حضور میرے گھر میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہوتی، لاتے ہیں کھاتے ہیں، لاتے ہیں کھاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تمہارا جو کچن ہے، کچن، تم جب سوتی ہو رات میں تو تمہارا کچن کیسا رہتا؟ کہا حضور کھاتے پیتے ہیں برتن اس میں رکھ کر کے اور سو جاتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں اس کے بعد اس کو دھوتے ہیں، مانجتے ہیں، پھر پکانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچن میں جتنے بھی گندے برتن ہیں ان سارے برتنوں کو دھو کر کے سویا کرو، سارے برتنوں کو دھو کر سویا کرو، اس لیے کہ جھوٹا برتن جو ہوتا ہے شیطان آ کر اس میں منہ ڈالتا ہے، شیطان اس میں رہتا ہے، شیطان کی اس میں پرورش ہوتی ہے، اور جس مقام پہ شیطان کی پرورش ہو وہاں برکت نہیں ہوتی، درد رہی آتی رہتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کچن کو صاف کر کے، گھر کے برتنوں کو دھو کر کے، اور اس کے بعد سارے سامان کو ڈھک کر کے تب سویا کرو، تاکہ تمہارا گھر شیطان سے محفوظ رہ سکے اور تمہارے گھر میں برکت آ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پیاری رحمت ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کا نبی بنا کر بھیج دیا۔ آپ جب اس سرزمین پر تشریف لائے آپ نے زمین کو منور کر دیا، آپ جس مقام پہ رہے اس مقام کو منور کر دیا، پوری دنیا منور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی برکت سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔